रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदारान पीमा, मोहतरम व मुकर्रम ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त जो हमारा मौजू है, जो मुझे सौंपा गया है, वो मकसद ज़िंदगी के आईने में हलाल व हराम है। सबसे पहले मकसद ज़िंदगी के हवाले से ये बात हमारे सामने रहनी चाहिए कि मकसद ज़िंदगी का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों के साथ है। आम तौर पर जो हम समझते हैं या दुनिया में समझा जाता है कि इंसान एक हैवान है और एक ज़रा इवॉल्व्ड हैवान है, बाकी हैवानों की निस्बत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैवान है। तो इसका मतलब हम सिर्फ इतना ही लेना चाहिए, उसका मतलब कि बाकी हैवान लाशऊरी तौर पर अमल करते हैं तो हम अपनी उन्हीं लाशऊरी ख्वाहिशात के लिए शऊर को बरूए कार लाते हैं। तो अगर हमारा मकसद वही है जो हैवानों का मकसद होता है, उनका लाशऊरी होता है, बच्चे पैदा करते हैं, खाते पीते हैं और सर्वाइवल जो है ना उसकी जिद्दोजहद करते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और उसके बाद मर जाते हैं। तो अगर हम यही काम माकूल सतह पर, अकली सतह पर, शऊर की सतह पर करते हैं तो गोया हमारे मकसद और हैवानों के मकसद में फ़र्क कोई नहीं रहेगा। तरीक़ाकार का फ़र्क होगा, प्रोसीजर का फ़र्क होगा। मकसद एक है। जहाँ कसद जिस शय का उन्होंने किया उसी शय का कसद हमने भी किया। वो ज़रा उसको यूँ समझे बेजाने बूझे वहाँ तक पहुँचे, हम जानबूझ के वहाँ तक पहुँचे, बस ये एक फ़र्क होगा। कुरान मजीद के मताले से ये बात मालूम होती है कि इंसानियत के मकाम पर हकीकत में वो शख्स फाइज हैं जो इन चीज़ों से बुलंद होकर, अपनी अर्जिश से, एपिटाइट से, डिज़ायर से बुलंद होकर अपने लिए किसी नस्बुल ऐन का तयन करता है। किसी नज़रिए की बुनियाद पर, उस नज़रिए की मोहब्बत में फिर वो अपना तन मन धन लगाता है, ज़िंदगी पूरी खपाता है, यहाँ तक कि अपनी एग्जिस्टेंस की भी परवाह नहीं करता। अभी जो हमने आयत सुनी है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, अर्जिश पे जाएं तो अर्जिश तो जीने की डिमांड करती हैं, लेकिन ये यहाँ पे मरना गोया सबसे ज़्यादा अफजल अमल करार पाएगा। तो ये नज़रिए की मोहब्बत है। अब मोहब्बत एक चीज़ अलहदा आ गई, और कुरान मजीद ने ये बताया दुनिया में लोग मोहब्बत करते हैं। अब वो एक मादी मोहब्बत होती है, एक रूहानी मोहब्बत होती है। अब माँ बाप से मोहब्बत है, मादी मोहब्बत है, तबई मोहब्बत है। उससे आगे मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक़ है, वो भी बुनियाद उसकी तबई मोहब्बत है। उससे आगे चलिए, कौम से मोहब्बत है, लोगों को होती है मोहब्बत, उसकी बुनियाद भी एक तबई मोहब्बत है। ये कौम की मोहब्बत ही आगे बढ़ के वतन की मोहब्बत बन जाती है। तो लोग इसको आइडियलाइज कर लेते हैं इन्हीं को। कोई एक जब इंसान ज़रा उम्र में कम होता है तो वो माँ बाप को आइडियलाइज कर रहा होता है। उससे आगे ज़रा बरादरी वो शय या कौम वो चीज़ बन जाती है, कौमियत का जज्बा उभर आता है। और ज़रा और ऊपर उठ जाए तो ये है कि वतन परस्ती का जज्बा आ जाता है। कोई शख्स बहुत बड़ी छलांग लगाएगा तो इंसानियत का जज्बा आ जाएगा। इससे आगे नहीं जा सकता। इससे आगे जाने के लिए कुरान की मदद दरकार है कि जब वो आपको उस आइडियल का तारुफ कराता है जिसमें कोई कमी नहीं है, कोई ऐब नहीं है, कोई कजी नहीं है, हर एतबार से हमारी पसंदीदा तरीन शख्सियत है, तो जब उसकी पहचान हासिल हो जाती है तो फिर सबसे शदीद मोहब्बत उसकी हो जाती है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान लाए सबसे शदीद मोहब्बत उन्हें अल्लाह से होती है। इसका मतलब नहीं किसी और से नहीं होती, बाकी मोहब्बतें भी हैं लेकिन वो उसके नीचे रह जाती हैं, उसके ताबे हो जाती हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो वो सारी मोहब्बतें उस पर कुर्बान भी कर दी जाती हैं। और अगर उस कुर्बानी में इंसान नाकाम हो जाए तो मकसद हयात के एतबार से फेल्योर है। कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही। इस इम्तिहान में अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बेटे या नीचे जो भी पोते हैं या भतीजे हैं या भांजे हैं, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारी बीवियां या बीवियों के लिए उनके शोहर, तुम्हारी बरादरी, रिश्तेदार, तुम्हारे माल जो तुमने मेहनत से कमाए हैं,
زور لگا کے کمائے ہیں، کہیں وراثت میں نہیں مل گئے، چوری ڈاکے سے نہیں آ گئے، محنت کر کے کمائے ہیں جو مال۔ وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے، اور وہ گھر جو تم نے فرنشڈ کیے ہیں، ڈیکوریٹ کیے ہیں، جو تمہیں کھبتے ہیں، تمہارے جی میں رچے بسے ہیں، جہاں جا کے تم سکون پکڑتے ہو، اگر یہ تمہیں زیادہ عزیز ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے، پھیلے اور جاؤ، ابھی انٹرویو سے اٹھ جاؤ۔ یہاں فتربصوا کا مطلب کیا؟ جاؤ باہر انتظار کرو، کس چیز کا؟ حتی یاتی اللہ بامری، یعنی موت آ جائے۔ پھیلے اور ابھی ہو گیا ہے، اب مزید کسی امتحان کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ انتظار کرو موت کا۔ اور ابھی سن لو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے وہ شے جو اس مقصد کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر محبوب اللہ کو بنا لیا، مقصود اس کو بنا لیا، مطلوب اس کو بنا لیا، تو اس کا پھر نتیجہ اس صورت میں برآمد ہوگا کہ اپنی ہستی ہی نہیں، اپنے تمام علائق، تمام تعلقات اس پر لٹانے کے لیے انسان ہر دم، ہر آن، ہر موقع پہ تیار رہے۔ یہ ہے جی مقصد حیات، یہ پہلی بات ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ معاہدہ جو ایک بندہ ایمان لا کر اللہ کے ساتھ کرتا ہے۔ جو بنی اسرائیل کو یاد کرایا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ تم سے پورا کروں گا۔ یہ وہ وعدہ ہے جس میں مسلمان بھی جو ہے وہ اللہ نے جکڑ لیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کے جان بھی خرید لیے، ان کے مال بھی خرید لیے، بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ جب راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، ہاں تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، انعام میں جنت دیتا ہے۔ لیکن یہ کہ امتحان پھر یہ ہے۔ یہ تو خیر پہلی بات تھی۔ اب آپ اس کی ویسے تو یہی بات سمجھ میں آ جائے تو زندگی کا رخ متعین ہو جاتا ہے۔ اب جو دوسرا اس کا حصہ ہے، اس کا تعلق اصل میں حلال و حرام کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہے، اس کو پہلے اس نظریے کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ اسلامی نظریے کے مطابق حلت و حرمت کا اختیار صرف اور صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور اس کو الٹ بھی کر کے دیکھ لیں، آپ نے جس کو حلت و حرمت کا اختیار دیا ہے اس کو در حقیقت آپ نے اپنا الہ اور اپنا رب مانا ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں اہل کتاب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک کہہ لیجئے چلیں ان کو چارج شیٹ کیا یا الزام لگایا کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنایا ہوا ہے۔ ایک صحابی رسول جو اہل کتاب میں سے تھے اور اب مسلمان تھے، انہوں نے اشکال پیش کیا کہ اللہ کے نبی، ہم نے تو کبھی انہیں رب نہیں مانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً سوال کیا، کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس شے کو وہ کہیں یہ حلال ہے تم مان لیتے تھے، جسے وہ کہیں یہ حرام ہے تم تسلیم کر لیتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ان کا سٹیٹس تھا۔ تو حضور نے فرمایا یہی رب بنانا ہے۔ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اعلیٰ رب، سب سے اوپر، یعنی چھوٹے چھوٹے بھی کچھ آلیہ ہیں، سب سے اعلیٰ والا میں ہوں۔ اب آپ سوچیں، کیا وہ ان لوگوں کے سامنے یہ کہہ سکتا تھا کہ تمہیں میں نے پیدا کیا ہے؟ کیا انہیں یہ کہہ سکتا تھا یہ آسمان یہ زمین میں نے بنائے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو، لوگ پاگل سمجھتے اسے۔ وہ کس معنی میں کہہ رہا ہے کہ میں رب ہوں؟ اتھارٹی میری ہے قانون سازی کی، جو حکم میں دوں گا اس پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ یہ موسیٰ کس رب کی بات کر رہا ہے کہ اس کا حکم مانو؟ تم نے اسے دیکھا ہے؟ جانتے ہو اسے؟ مجھے تو جانتے ہو نا، میرے ماں باپ سے جانتے ہو۔ یہ اتھارٹی میری ہے، خاندانی اتھارٹی ہے میری، جو میں کہوں گا اس پر تم چلو گے۔ الیس لی ملک مصر، دوسری جگہ اس نے سوال لوگوں کے سامنے یہ رکھا، کیا یہ مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ اب ربکم الاعلیٰ کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تمہارے اولو الامر ہیں، کوئی تمہارے قبیلے کا سربراہ ہے، کوئی کچھ ہے، ان کا حکم بھی مانو، لیکن آخری حکم جو ہے دینے کا اختیار میرے پاس ہے۔ تو رب کا اس معنی میں جب آپ لیں گے
تو اب آپ کسی دوسرے کے قانون پر اگر عمل کرتے ہیں بغیر یہ دیکھے کہ کہیں اس سے کہیں میرے رب کا حکم، اصل رب کا حکم ٹوٹ تو نہیں رہا، تو در حقیقت اسے اپنا رب مان رہے ہیں۔ ہاں اس کے اوپر ایک چک لگائیں گے، وہ جتنے بھی آپ کے محبوب ہیں، بیٹے ہیں، ماں باپ ہیں، جو بھی ہیں جن کا بھی ذکر آیا، ان میں سے کسی کی کوئی خواہش ہے، کسی کا کوئی حکم ہے، یہ اس حکم کی تعمیل خدا کی نافرمانی کر کے نہیں ہوگی۔ یہ وہ اصول ہے جو ہمارے فقہاء نے معین کر دیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی اگر اس اطاعت کے نتیجے میں خالق کی نافرمانی صادر ہوتی ہو۔ اب ایک سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے یہ جو بات کہی ہے کہ حکم دینے کا اختیار یا یہ کہ حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، تو اللہ کے رسولوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو قرآن مجید نے اس حیثیت کو معین کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا ہے، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ حلت و حرمت کے حوالے سے وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہوتا ہے، چونکہ وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں، مامور من اللہ ہیں، یعنی اپوائنٹڈ ہیں۔ تو جب اپوائنٹڈ ہیں تو وہ اللہ کے گویا وائسرائے ہیں، وائسرائے ہونے کی حیثیت سے وہ اللہ ہی کے حکم کے لیے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے چونکہ وہ دوسری بات کہتے ہی نہیں، اس لیے وہ بھی مطاع ہیں، ان کی اطاعت ہوگی، غیر مشروط اطاعت ہوگی، مطلق اطاعت ہوگی، کیونکہ وہ غلط رخ پہ جا ہی نہیں سکتے، اس کے علاوہ ہر کوئی جا سکتا ہے، اس کی غیر مطلق نہیں ہوگی، غیر مشروط نہیں ہوگی، ان کے سوا ہر کسی کی اطاعت جو ہے وہ مشروط ہوگی۔ اور یہ وہ اصل میں جو ہمارے آئین میں بھی شک ہے نا، وہ ہے چیز کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکے گا۔ اب آپ نے اپنے رب کو رب مان لیا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو در حقیقت شرک فی الحاکمیت کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ بدنصیبی سے ہم نے جو اللہ تعالیٰ کو جانا ہے یا پہچانا ہے تو وہ اپنی روایات، اپنی سوچ، اپنے جذبات کی بنیاد پر پہچانا ہے۔ جس اللہ کا تعارف قرآن کرا رہا ہے، بدنصیبی یہ ہے کہ مسلمان بھی اس سے واقف نہیں ہے۔ شرک وہیں ہوتا ہے جہاں اللہ کی پہچان نہ ہو۔ ما قدر اللہ حق کا قدری، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے کہ اسے پہچاننے کا حق تھا، انہوں نے سمجھا بس وہ پرستش کے لائق ہے، پوجا پاٹ کر لو، نمازیں پڑھ لو، سجدے کر لو، بس اتنا ہی اسے مطلوب ہے۔ نہیں، اس نے اپنے جو رسول بھیجے تھے وہ ایک مکمل نظام حیات دے کے بھیجے، دین حق دے کے بھیجے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین حق کو زندگی کے ہر شعبے پر وہ غالب کر دیں، تب اس کی حاکمیت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، تب اس کی دین کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے وہ سارے حلال و حرام جو دین نے بیان کیے ہیں اس کی لسٹ پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک تو آپ کو یاد بھی نہیں رہے گی، دوسرا وقت بھی بہت زیادہ لگے گا۔ جو قرآن مجید نے خود ایک خلاصے بیان کیے نا مختلف جگہوں میں، ان میں سے ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ انعام ہے، اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے جس کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اس سورہ انعام میں پوری کی پوری صورت، اس وقت موقع نہیں ہے میں اس کا خلاصہ بھی پیش کروں، لیکن یہ پوری کی پوری صورت جس بات سے بحث کرتی ہے وہ یہی ہے جو میں نے شروع میں بات آپ کے سامنے کسی قدر تھوڑی میں کہہ سکتا ہوں تفصیل سے رکھ دی ہے۔ پوری سورہ مبارکہ در حقیقت انہی دلائل پر مشتمل ہے کہ اللہ کو الہ مانو اور رب مانو، اور اس کا حاصل یہ بنے گا کہ تم حلال و حرام کے فیصلے خود نہ کرو۔ وہ جو انہوں نے کچھ جانوروں کو حلال کر دیا ہوا تھا، کچھ حرام کر دیا ہوا تھا، یہ ساری بحثیں اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد بتایا کہ اے نبی قل، فرما دیجیے، اے نبی کہیے، تعالو، آؤ میرے پاس، اتلو، میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، علیکم، تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، ما حرم ربی، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب نے، میرے رب نے تمہارے اوپر کیا، ما حرم ربکم علیکم، کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تشرکو بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس کی عبادت میں بھی کوئی اس کا شریک نہ کرو،
سجدہ میں بھی کسی غیر اللہ کو سجدہ نہ کرو، اس کی اطاعت میں بھی کسی کو شریک نہ کرو، اور اس کی حاکمیت میں بھی کسی کو شریک نہ کرو۔ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہی میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ میں نے باقی جو بتوں وغیرہ کا ذکر ہے نا وہ یہاں نہیں کیا آپ کے سامنے، وہ آیتیں نہیں پیش کی، اس لیے کہ ان کے بارے میں ہمیں جانکاری ہے۔ جہاں ہم غلط فہمی کا شکار ہیں، میں نے وہ آیتیں پیش کی ہیں کہ جہاں جیسے بتوں کے آگے سجدہ نہیں کرنا، ایسے غیر اللہ کی حاکمیت کو بھی تسلیم نہیں کرنا، اللہ اس کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہ جو حسن سلوک ہے نا، اس کو سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان۔ عدل کا معاملہ کیا ہے؟ وہ تو ایک طے شدہ شے ہے، آپ کے ساتھ جس نے بھلائی کی ہے بدلے میں آپ نے بھلائی کی۔ گھر اس طرح نہیں چلتے۔ آج کل ہمیں ایک مسئلہ پیش آتا ہے، اکثر سننے کو ملتا ہے کہ خاص طور پہ جو دینی خواتین ہوتی ہیں وہ مردوں کو بتاتی ہیں کہ دیکھیے یہ کوئی کھانا پکانا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، شریعت میں تو یہی ہے کہ نہیں ہے ذمہ داری۔ وہ آگے بڑھ کے یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ آپ کے بچوں کو دودھ پلانا بھی میری ذمہ داری نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری خواتین پہ عائد نہیں کی ہے۔ آپ کے ماں باپ کی خدمت میری ذمہ داری نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ اچھا، جن لوگوں کو اللہ نے وسعت دی ہے تو وہ تو خیر یہ سارے مطالبے مان سکتے ہیں، بچوں کے دودھ پلانے کا بندوبست بھی کر لیں گے، وہ اپنے گھر بار یعنی والدین کی خدمت کے لیے کسی کو رکھ لیں گے۔ لیکن آپ سمجھیں کیا پاکستان میں سارے مسلمان یہ فیسلٹیز انجوائے کر سکتے ہیں؟ اور ہر گھر میں اگر یہ مطالبہ آ جائے تو گھر چلے گا کیسے؟ تو گھر اصل میں قانون سے نہیں چلتے، احسان سے چلتے ہیں۔ اور یہ قانون اس لیے ہوتے ہیں اگر پھڈا پڑ جائے تو پھر قانون کی سطح پر آ کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وہ احسان کی سطح پہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا، وہ قانون کی سطح پہ فیصلہ کیا جائے گا۔ قانون اس لیے ہوتا ہے، گھر چلے گا احسان سے، اور احسان عدل سے اگلی شے ہوتی ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا حکم کرتا ہے اور احسان کا حکم کرتا ہے۔ تو والدین کے معاملے میں عدل نہیں کہ آپ نے مجھے 2 سال دودھ پلایا، چلیں اس کے اتنے پیسے بن گئے، اور اس کے بعد آپ نے مجھے 7 سال تک جو ہے نا وہ پنگوڑے میں گھمایا پھرایا اٹھایا، اس کے چلیں اتنی خدمت کا صلہ ہو گیا، اور اتنی مجھے آپ نے تعلیم دی، اس پر آپ کا اتنا خرچہ اٹھ گیا، یہ لیجئے جناب بدلے میں یہ چیک لے لیجئے، اور آئندہ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدل تو ہو جائے گا، لیکن یہ کہ ڈیمانڈ احسان کی ہے۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں پہ ہمارے سامنے رکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک طرف تو شرک سے منع کرتا ہے اور دوسری طرف احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ معاشرہ اس سے چلتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، یہ ذرا تھوڑی خطرناک بات ہے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ دیکھیے، ایک وہاں پہ قتل کرتے تھے، چڑھاوا چڑھاتے تھے اولاد کا، نظر مانتے تھے، بتوں کے نام پر جو ہے وہ جا کے ذبح کرتے تھے، وہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ یہ جو بات کہی گئی ہے یہ کیا ہے؟ مفلسی، تنگ دستی، میں اتنے بچے کیسے پالوں گا، کم ہی اچھے۔ اور اس میں تھوڑی جسارت کر کے یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا، سوچئے گا کہ میری سمجھ کے مطابق اس خیال سے، مفلسی کے ڈر سے، یا یوں کہہ لیں، میں الفاظ یہ استعمال کرتا ہوں، بلا عذر شرعی مانع حمل تدابیر اختیار کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اصل مسئلہ تمدن کا ہے۔ افزائش نسل پہ روک آ جائے، خواہ قتل کرنے سے آئے یا روکنے سے آئے، تو زندگی کا تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو انعام کے طور پر بیان کرتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نفری بڑھا دی، تمہیں بیٹے دیے، اولاد دی، اور ہم اسے کہیں کہ نہیں ہمیں تو تھوڑے ہی اچھے ہیں، تو یہ بھی ایک اعتبار سے کفران نعمت ہے۔ تو ہاں کسی کو کوئی عذر لاحق ہو گیا، کوئی اس کی صحت کا مسئلہ ہو گیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ آپ علماء سے پوچھ لیں، مفتیوں سے پوچھ لیں، گنجائش ہو تو کریں، نہیں تو یہ کوئی مانع حمل تدابیر اختیار کرنا بھی یہ کوئی اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھی تمدن کی جڑ کٹتی ہے۔
اور جن معاشروں میں یہ چیزیں عام ہو گئی وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ اب مسائل کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جرمنی کو فوج ہی پوری نہیں ہو رہی جو اسے درکار ہے۔ پہلے تو بے فکر تھے، امریکہ کی چھتری میسر تھی، اب ذرا سا وہ ٹرمپ نے آنکھیں دکھائی ہیں تو جرمنی کو فکر پڑی کہ جی ہمیں فوج، ہماری کم از کم 6-7 لاکھ فوج کی ضرورت ہے۔ تمام تر انسینٹیو دینے کے باوجود ابھی تک 2.5-3 لاکھ تک بات پہنچی ہے، تو باقی وہ اب دیکھ رہے ہیں ہماری طرف اگر یہاں سے لوگ جا سکیں۔ نحن نرزقکم، اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم تم کو، یہ تم سمجھتے ہو کہ یہ میرے زور بازو کا نتیجہ ہے جو میں نے اتنا کچھ بنا لیا، یہ رزق تمہیں ہم نے دیا ہے۔ وَإِيَّاهُمْ، ان کا بندوبست بھی ہم کر لیں گے، یہ ہم پر توکل رکھو۔ اب یہ توکل کا اور بھروسے کا مسئلہ آ گیا کہ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے بہت سے دیندار گھر دیکھے جنہیں اپنی تربیت کا پر ناز تھا کہ ہم اپنی اولاد کو بہت اچھی تربیت دے دیں گے، لیکن وہ بگڑ گئی۔ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے، ساری جد و جہد کرنے کے بعد بھی امید اللہ سے لگانی پڑتی ہے کہ اللہ اس میں اثر پیدا کر دینا، اس میں برکت پیدا کر دینا، اور ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، یہ آدمی کے بس میں نہیں ہوتا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ اچھا، بے حیائی صرف عورتوں مردوں کی نہیں ہوتی، انسان جب ڈھیٹ بن جائے اور حرام خوری شروع کر دے، اسے کوئی پرواہ نہ رہے کہ لوگ کہیں گے حلال کھاتا ہے یا حرام کھاتا ہے، یہ بھی بے شرمی ہے۔ ایک آنکھ کی شرمی ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، بڑوں کا ادب احترام اگر نہیں ہے تو وہ بھی بے شرمی ہے۔ تو ہر بے شرمی کی بات سے دور رہو۔ ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری ہے جو چھپی ہے، اس کے کئی طرح سے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات یہاں پہ چلیں آسان کرنے کے لیے میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک گناہ ہے، چوری کا گناہ ہے، وہ کرنے ہم چلے ہیں، جب وہ چوری صادر ہو جائے گی تو ظاہر ہو گئی۔ جب تک اس کے لیے میں نے منصوبہ بنایا، میرے دل میں ابھی سوچ رہا ہوں، خیال کر رہا ہوں، اسے ابھی ایگزیکیوٹ نہیں کیا ہے، تو یہ گویا ابھی تک بطن ہے، چھپا ہوا ہے۔ جب میں نے اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا وہ ظاہر ہو گیا۔ دونوں سے بچو، اس کے خیال سے بھی بچو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا ہے، سوائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی قصاصاً قتل کرنا پڑ جائے، اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو، یا یہ کہ وہ مرتد ہو گیا ہو، یا کوئی شادی شدہ جو ہے وہ اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا اور وہ ثابت بھی ہو گیا ہو، یا حربی کافر ہو۔ یہ 4 صورتیں ہیں، اس کے بغیر کسی انسانی جان کو ضائع مت کرو۔ یہاں صرف اصول دیے ہیں، اس کی سزائیں نہیں بیان کی۔ وہ قانون سازی ساری جا کے سورہ انعام جو ہے یہ مکی ہے، وہ مدنی دور میں ہوئی ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طور پر جو بہت بہتر ہو، یعنی سنبھالنے کے لیے، تاکہ وہ بڑا ہو جائے تو اپنے مال سے استفادہ کر سکے۔ حتی یبلغ اشدہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور ماپ پورا کرو، پورا ناپ کر دو، والمیزان، اور اسی طرح ترازو بھی سیدھی رکھو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور اس کو ذرا بڑھا دیں، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے نہ دو۔ بعض جگہوں پہ آیا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کم کرنے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ جب آپ اس کو لیں گے نا تو اس میں پھر سود خوری بھی آ جائے گی۔ دیتے وقت آپ نے 100 روپیہ دیا، لیتے وقت آپ کہیں 120 لوں گا، تو یہ بھی گویا اس کے ذیل میں آ جائے گا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، کسی جان کو ہم اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو، یعنی تمہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے 2 آدمیوں کے درمیان، عدل سے فیصلہ کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خاک قریبی رشتہ داری پر آپ کی بات پڑتی ہو، بات عدل کی کرو، انصاف کی کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو اللہ کا عہد ہے اسے پورا کرو۔ وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا اللہ کا عہد کیا ہے اصلاً، کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، وہ آگے بھی آ جائے گا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اس کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا رستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مختلف رستوں کی پیروی نہ کرو، یہ ایک ہی رستہ ہے اور زیادہ رستے نہیں ہیں۔
8 10 15 20 نہیں ہے، ایک ہی رستہ ہے، اور مختلف رستے مت اپناؤ، فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ رستے تمہیں لے کے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم بچتے رہو اللہ کی نافرمانی سے۔ اب میں آخری رکوع کی چند آیات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر اس میں وہ مضمون واضح ہو جائے گا۔ خود یہ اللہ تعالیٰ خود خلاصہ بیان کر رہے ہیں گویا پوری سورہ مبارکہ کا، اور یہ بیان ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ یہ بات اس کا اعلان کر دیں، قل فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ آپ اسے ذرا بہتر طور پہ اس کی انڈرسٹینڈنگ یوں حاصل کر سکتے ہیں کہ جیسے میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے ہے، ایسے ہی میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ اب اس آئیڈیل کے اعتبار سے لے کے آئیے نا اسے، ایک حیوان ہوگا تو وہ جیے گا کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے، یا اپنی ذات کی ایکسٹینشن کے لیے، جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی باقی لوگ ہیں ان کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اس سے اوپر نہیں اٹھے گا۔ زیادہ سے زیادہ جائے گا تو قوم پرستی تک جائے گا، وطن پرستی تک جائے گا۔ میں کیوں جیتا ہوں؟ میں اللہ کے لیے جیتا ہوں۔ اور مرنا کیا ہے؟ طبعی موت، میری موت بھی اللہ کی راہ میں ہو۔ بے شک میرا جینا اور میرا مرنا بھی میری نماز اور میرے روزے کی طرح، میری قربانی کی طرح اللہ ہی کے لیے ہے۔ اصل دین یہ ہے، کل دین یہ ہے، باقی اسی میں سے کھلا ہے، اسی کی تشریح ہے، اسی کی توضیح ہے، اسی کی وضاحت ہے۔ یہ بات اتنی جرأت سے میں نے کیسے کہہ دی؟ ذرا اس سے پیچھے چلیں۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، فرما دیجئے میرے رب نے مجھے تو سیدھی راہ کی ہدایت کر دی ہے۔ یہ سیدھی راہ کیا ہے؟ دیناً قیماً ملت ابراہیم حنیفہ، یہ دین ہے، ایک طریقہ ہے، قیماً بالکل سیدھا ہے، ملت ابراہیم یہ ابراہیم کا طریقہ ہے، حنیفاً جو یکسو تھے، ہر ایک سے کٹ کے اللہ والے تھے، دیناً قیماً ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہی اب وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے کو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جب وہ بات آئی ہے تو اسے صراط مستقیم کہا گیا، ابراہیم کے طریقے کو صراط مستقیم کہا گیا۔ اور ابراہیم کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے پہچانا، اس عقل کو کام لا کے پہچانا ایک مشرکانہ ماحول میں اپنے رب کو۔ نمرود میرا رب نہیں ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اپنے غور و فکر کے نتیجے میں وہاں پہنچے۔ اسی سورہ انعام میں اس سارے واقعے کا ذکر ہے۔ انہوں نے ستارہ دیکھا، چاند دیکھا، سورج دیکھا، وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا وہ سارا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، وہ اس کے ہو گئے۔ اب اس کا نتیجہ نکلا قوم مخالف ہو گئی۔ پھر قوم کو سمجھانے کے لیے بہت ایکسٹریم پہ جا کے ایک عمل کیا، سارے بت توڑ دیے، یعنی اپنے آپ کو جھونک دیا نا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اس کا مظہر آ گیا سامنے، بت توڑ دیے۔ اور یہ کیوں توڑے؟ یہ تخریب کاری نہیں تھی، یہ تبلیغ تھی، یہ برین سٹارمنگ تھی۔ اس لیے کہ جب لوگوں نے کہا ابراہیم تم نے یہ کیا، انہوں نے کہا یہ بڑے نے کیا ہوگا، پوچھو اس سے۔ انہوں نے کہا ابراہیم تمہیں پتہ ہے یہ بولتے نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بولتے نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اچھا تو تم ان کی پوجا کرتے ہو۔ یہ برین سٹارمنگ تھی۔ قرآن کہتا ہے جب ان کے سامنے یہ بات آئی نا، یہ سوال آیا، تو انہوں نے اپنے اندر جھانکا تو یہ کہا، دل میں کہا کہ تم ہی ظالم ہو، ابراہیم ظالم نہیں ہے، تم ظالم ہو۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا تو سارا نظام انہی بتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اب انہوں نے کہا ابراہیم کو آگ میں ڈالو۔ انہوں نے جان نہیں بچائی۔ سقراط نے زہر کا پیالہ پیا، دنیا بھر میں مشہور ہے، ابراہیم نے بھی تو آگ میں چھلانگ لگائی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی، کوئی کیریئر نہیں، کوئی دنیا کی فکر نہیں، یہ کام کیا۔ اس کے بعد اپنا وطن چھوڑا، قوم چھوڑی، آ کے جو آج جہاں پہ پھر آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے فلسطین میں، وہاں آ کے ڈیرا ڈالا۔
دوسری نسل کو حجاز میں آ کے جو ہے وہ آباد کیا، اور حجاز کیا تھا؟ وادی غیر ذی زرع، قرآن کہتا ہے کوئی مستقبل کی امید نہیں، اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے آ گئے۔ وہ پورا واقعہ یاد کیجئے جو حضرت حاجرہ کو پیش آیا کہ بلکتا بیٹا ہے پانی کے لیے، اور وہ دوڑ رہی ہیں، کہیں سے انہیں پانی مل نہیں رہا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور آخری جو امتحان ہوا وہ کیا ہے؟ اپنی عمر 100 سال، بیٹا 13 سال کا ہے، اور خواب جب دیکھا تو اب بیٹے سے پوچھتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ یہاں یہ نقطہ مس ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کر دیا، وہ کوئی بکری نہیں تھی۔ انہوں نے اسماعیل سے پوچھا یہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میں تیار ہوں تمہیں ذبح کرنے کے لیے، تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بتاتے ہیں یا ابتی، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، وہ کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب سمجھ آئی نا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مقصد حیات ہے، وہ ہمارا لائے عمل ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل صراط مستقیم یہی ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔